Silas Marner by George Eliot। तहरीर और पेशकश सैयद इरफान अली। www.server555.com। ये बात है उन दिनों की जब गांव के घरों में चरखे चलने की आवाज़ें आती और गांव के सेहतमंद लोगों के सामने जब कमज़ोर और छोटे कद के कपड़ा बुनने वाले लोग गुजर रहे होते तो महसूस होता कि ये किसी और ही नस्ल के लोग हैं। भारी बोझ उठाए इन लोगों को देखकर कुत्ते भौंकना शुरू कर देते। लोग ख्याल करते कि कपड़ा बुनने में इन लोगों की बुराई की ताकतें भी मदद करती हैं, वरना एक इंसान कैसे ये काम कर सकता है। लोग कम इल्म रखते थे, ना वो दूसरे इलाकों में जाते ना ही उनके पास दूसरे लोग आते, तो अजनबी लोग और तेज़ी से काम करने वाले हुनरमंद अफराद उनकी समझ में ना आते और ख्याल करते कि उस आदमी के पास जादू या कोई दूसरी ताकत है जो ये काम करती है, और ऐसे लोगों से ज़्यादा मेल मिलाप ना रखा जाता। साइलस मार्नर भी ऐसा ही एक जुलाहा था जो रेवलो नामी गांव में छोटी सी झोंपड़ी में रहता और ज़्यादा वक्त अपनी हाथ से कपड़ा बुनने की मशीन खड्डी पर झुका काम में मसरूफ़ रहता। खड्डी की आवाज़ गांव के लोगों के लिए अजनबी थी। बच्चे हैरान होकर खिड़की से झांक कर उसे काम करता देखते। कभी साइलस की नज़र उन बच्चों पर पड़ती तो उनको डराता और वो भाग जाते। ये तो यकीन ही नहीं किया जा सकता था कि मुसलसल काम करने से उसकी आंखें सिर्फ करीब की चीज़ों को ही देख सकती थीं, बल्कि बच्चों से कहा गया था कि साइलस जिसको देखेगा वो बीमार हो जाएगा। कुछ दूसरे लोगों का ख्याल था कि साइलस के पास बीमारियों का इलाज है। रेवलों में हरी भरी फसलें मौजूद थीं, चंद खूबसूरत घर भी थे, चर्च, पादरी का घर, अमीर ख़ानदान भी जो शानदार ज़िंदगी गुजारते और त्यौहार भरपूर तरीक़े से मनाते। उस गांव यानी रेवलो में साइलस 15 साल पहले आया था। उस वक्त भी उसका चेहरा जर्द और आंखें कमज़ोर और नुमायां थी। जिस इलाके से वो आया था वहाँ उसके पेशे के लोग थे, इसलिए ऐसी आंखें मामूल की बात थी। मगर रेवलो जैसे गांव के लोगों के लिए ये शख्स और उसकी आंखें दोनों पुरस्रार थीं। साइलस ने ना कभी किसी को अपने घर में आने की दावत दी, ना किसी दूसरे के घर गया, ना शराब खाने का चक्कर लगाया, ना लोगों से कभी बातचीत की। इलाके की लड़कियां भी उससे खुश ना थीं और कहती कि कौन ऐसे आदमी से शादी करेगा जो कब्र से निकला हुआ मुर्दा नजर आता है। इस बात को इसलिए भी फैलाया गया कि एक शख्स ने उसे अकड़े हुए जिस्म और मुर्दा आंखों के साथ खड़े हुए देखा। बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था कि वो मर गया है। फिर उसके जिस्म में हरकत हुई जैसे मरा हुआ शख्स जिंदा हुआ हो। उसने खुदा हाफिज कहा और चला गया। गांव के लोगों ने कहा कि वो बीमार होगा और दौरा पड़ा होगा, मगर फिर ये कहा गया कि नहीं, दौरे में तो उसे ज़मीन पर गिर जाना चाहिए था। उसके पास कुछ गैर मामूली ताकतें हैं। बाज़ औक़ात रूह जिस्म से निकलकर इल्म हासिल करने जाती है, इसीलिए तो ये इलाज भी कर सकता है। इन बातों की वजह से गांव के लोग उससे खौफज़दा हो गए और उसे तकलीफ़ देने से गुरेज करते। दूसरे उन्हें उसकी ज़रूरत भी थी। कपड़ा तैयार करने वाला कोई और नज़दीक ना था। 15 साल गुजरने के बाद भी लोग उससे दूर रहते और वो भी अपने काम से काम रखता। हाँ, लोगों में ये बात मशहूर हो रही थी कि अपने काम से उसने बहुत सारे सोने के सिक्के जमा कर लिए हैं। इस गांव में आने से पहले साइलस लोगों से मिलता जुलता, समाजी कामों में भी जोशो खरोश से हिस्सा लेता, एक मजहबी जमात का सरगर्म रुकन,
عبادت گزار بلکہ اس کے ساتھیوں نے جب اسے دعا کے دوران ایسے دیکھا جیسے وہ مر چکا ہو تو اپنے سے برتر خیال کیا۔ ماں نے اسے جڑی بوٹیوں کا علم دیا جس سے وہ لوگوں کا علاج کر سکتا تھا، مگر ایمانداری کی وجہ سے اس نے کوشش کی کہ لوگوں کو اپنے بارے میں ضرورت سے زیادہ اہمیت دینے سے روکے۔ اس علاقے میں اس کا گہرا دوست بھی تھا، ولیم ڈین اس کا نام تھا، عمر میں سائلس سے کچھ بڑا، جو اپنے آپ کو بہت نیک خیال کرتا، دوسروں کو حقارت سے دیکھتا اور گناہ گار خیال کرتا۔ سائلس جیسا سادہ اور سچا انسان اپنے اس دوست کو واقعی نیک خیال کرتا جس نے کہا تھا کہ اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ خدا کے پسندیدہ بندوں میں سے ہے۔ در حقیقت وہ سائلس سے بھی جلتا تھا۔ ایک روز جب عبادت کے دوران سائلس اپنی بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تو سب نے کہا کہ کتنا نیک انسان ہے، مگر یہی وہ دوست تھا جو کہہ رہا تھا کہ در حقیقت سائلس کی یہ حالت شیطان کرتا ہے، جو اس حالت میں سائلس کے قریب ہوتا ہے۔ سائلس نے اس کی یہ بات بھی اپنی اچھی عادت کی وجہ سے خوش دلی سے قبول کی، اور یہ دیکھ کر بھی خوش ہوا کہ اس کی منگیتر اس کے دوست کی موجودگی کا برا نہیں مناتی۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ اس کی منگیتر سیرا اس سے دور ہو رہی ہے۔ سائلس نے پوچھا بھی کہ کیا وہ منگنی توڑنا چاہتی ہے، مگر صاف جواب نہ دیا۔ چرچ کا پادری سخت بیمار تھا اور لوگ مختلف اوقات میں اس کے ساتھ رہتے۔ ایک رات سائلس کی باری تھی۔ رات گئے اس نے دیکھا کہ پادری مر چکا ہے، بلکہ کافی دیر پہلے۔ سائلس سمجھ گیا کہ وہ کافی دیر بیماری کی وجہ سے بے ہوش رہا ہے، جس کے دوران ہی پادری مرا۔ اس نے لوگوں کو اطلاع دی۔ بہت سے لوگ کچھ ہی دیر میں وہاں پر موجود تھے، مگر اس کا دوست ولیم ڈین وہاں نہ تھا۔ سائلس گھر چلا گیا۔ صبح اس کا دوست بڑے پادری کے ساتھ اس کے گھر آئے۔ سائلس، تمہیں ابھی لینٹرن یارڈ آ کر ایک اہم مسئلے پر بات کرنی ہے۔ سائلس وہاں پہنچا۔ بہت سے لوگ جمع تھے۔ جو پادری مرا تھا اس کی رقم چرائی گئی تھی اور سائلس کا چاقو رقم کی جگہ سے ملا تھا۔ ولیم ڈین کہہ رہا تھا کہ کسی مجبوری کی وجہ سے وہ رات کو بیمار پادری کے پاس اپنی ڈیوٹی دینے آیا ہی نہیں، اور سائلس ہی وہاں موجود رہا، اور اب سب لوگوں کا خیال تھا کہ سائلس ہی چور ہے۔ نہ صرف اس نے چوری کی بلکہ مرے ہوئے پادری کی موت کے بارے میں بھی کافی دیر تک لوگوں کو نہیں بتایا۔ سائلس نے کہا کہ میرا خدا جانتا ہے کہ بے قصور ہوں، شاید میں بے ہوش رہا یا سو گیا، مگر چوری میں نے ہرگز نہیں کی۔ میرے گھر کی تلاشی لے لی جائے۔ تلاشی لی گئی اور اس کے دوست نے اس کے گھر سے چوری کی رقم کی تھیلی برآمد کر لی۔ سائلس، تم ہی چور ہو، اس کے دوست نے کہا، اور اب چوری کا اقرار کر لو۔ ہم اتنے سالوں سے ساتھ ہیں، کیا تم نے کبھی مجھے چوری کرتے یا جھوٹ بولتے دیکھا؟ اس کے دوست نے عیاری سے کہا، دل کا حال کون جانتا ہے؟ سائلس کو یاد آ گیا تھا کہ اس نے چاقو اپنے دوست کو دیا تھا، مگر منہ سے اس کے خلاف کوئی بات نہ کی۔ چرچ کے لوگ قانون کا سہارا لینے یا سزا دینے کے خلاف تھے۔ خاموشی سے مراقبے میں سب بیٹھے، دعا کی تاکہ مجرم کا پتہ چلے۔ سائلس جانتا تھا کہ وہ بے گناہ ہے اور خدا اسے بچائے گا، مگر دعا کے بعد سائلس کو چور قرار دے دیا گیا۔ اسے چرچ سے نکال دیا گیا اس وقت تک جب تک وہ رقم واپس نہ کرے اور جرم کا اقرار کر کے معافی نہ مانگے۔ چرچ میں آنے کی اجازت نہ تھی۔ سائلس کا انسانوں سے اعتبار اٹھ چکا تھا، اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ اپنے دوست سے کہا، میں نے تمہیں چاقو دیا تھا اور رقم بھی تم نے ہی چرائی۔ چور تم ہو اور گناہ میرے اوپر ڈال دیا، اور خدا نے بھی سچ کا ساتھ نہ دیا۔
تو اس نے بھی انصاف نہ کیا، یعنی خدا نے بھی جھوٹے انسان کا ساتھ دیا۔ لوگ یہ بات سن کر لرز اٹھے۔ دوست ولیم ڈین نے لوگوں سے کہا، سنو، اس شخص کے اندر شیطان ہے جو یہ الفاظ ادا کر رہا ہے۔ زخمی روح کے ساتھ مایوس مارنر دن بھر لوگوں سے دور اکیلا رہا، پریشان حال، مگر کسی سے شکایت نہ کی۔ سیرا نے اس سے منگنی توڑ دی، اور جب 1 مہینے بعد اسے خبر ملی کہ اس کی منگیتر نے اس کے دوست اور رقم کے چور ولیم ڈین سے شادی کر لی ہے، تو چپ چاپ اس علاقے کو چھوڑ کر چلا گیا۔ شہر میں رہنے والا یہ نوجوان اب ایک چھوٹے سے گاؤں ریولو میں آ گیا، پرانی یادوں کو بھول جانے کی خواہش کے ساتھ۔ غم کو بھلانے کا ایک ذریعہ اس کا کام بھی تھا۔ دن رات کام کرتا تاکہ دوسری سوچیں قریب نہ آ سکیں۔ خود کھانا پکاتا، خود ہی دوسرے کام کرتا۔ کھڈی پر کپڑا بننے کی اجرت سونے کے سکوں میں ملتی جو جمع کرتا۔ پہلے جو رقم خدا کی راہ میں دیتا، اب اسے جمع کرتا۔ ان سونے کے سکوں کے علاوہ اس کے قریب اب کوئی نہ تھا، نہ کوئی دوست، نہ ساتھی، نہ ہمدرد۔ ایک روز ایک عورت کو دیکھا جو اس بیماری میں مبتلا تھی جس میں اس نے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ ماں اور اس کی محبتوں کو یاد کیا، اور جڑی بوٹیوں سے وہ دوا تیار کر کے اس عورت کو دی جو وہ اپنی ماں کو بھی دیتا تھا۔ جلد ہی وہ عورت تندرست ہو گئی، اور اس کے جھونپڑے میں عورتوں کی بڑی تعداد موجود تھی جو اپنے بچوں کا علاج کروانا چاہتی تھیں۔ سائلس چاہتا تو بہت پیسے کما سکتا تھا، مگر جھوٹ سے اسے نفرت تھی۔ عورتوں کو کہا کہ وہ وہاں سے چلی جائیں۔ عورتوں نے برا مانا اور اس کے خلاف باتیں کرنی شروع کیں کہ لوگوں کے اوپر جو تکالیف آتی ہیں ان کی وجہ سائلس ہے۔ سائلس اکیلا تو پہلے ہی تھا، ان باتوں سے پہلے سے بھی زیادہ تنہائی محسوس کرنے لگا، مگر تنہائی میں اپنے سونے کے سکوں کو اپنا ساتھی خیال کرتا، ان سے محبت کرتا، رقم کم سے کم خرچ کرتا، کام زیادہ سے زیادہ، اپنے سونے کے سکوں سے باتیں کرتا، انہیں چھو کر دیکھتا، ان کی قربت میں خوشی محسوس کرتا۔ اس علاقے میں چوری کا تصور نہ تھا، چنانچہ زمین میں گڑھا کھود کر وہاں سونے کے یہ سکے چھپا دیے، مگر سخت محنت کی وجہ سے وہ 40 سال کی عمر میں ہی بوڑھا لگنے لگا تھا۔ دولت میں آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ سونے کے سکوں کو سامنے رکھ کر خوش ہوتا، وہ اسے ایسی خوشی دیتے جیسے اس کے بچے ہوں، اور ذہن میں آنے والی رقم اس کے خیال میں آنے والے بچے تھے۔ ریولوں میں رہتے ہوئے اور رقم جمع کرتے ہوئے 15 سال گزر گئے۔ جب ریولوں کے لوگوں کو قدر فرصت ہوتی تو امیر خاندانوں کی دعوتوں سے لطف اندوز ہوتے، جن میں اسکوائر کیس جو لال حویلی کا مالک تھا اور مسٹر آسوڈ شامل تھے۔ اسکوائر کیس کے 2 بیٹے تھے، ڈنسٹن اور گاڈفری۔ پہلے ڈنسٹن بری عادتوں میں پڑا، اور پھر بڑا بھائی گاڈفری جو خوبصورت اور اچھی عادات کا مالک تھا، وہ بھی چھوٹے بھائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے برے کاموں میں پڑ گیا۔ سب کا خیال تھا کہ اس کی شادی مس نینسی سے ہو جائے گی، وہ بہت نیک اور اچھی لڑکی تھی، مگر اب گاڈفری کی خراب عادات کی وجہ سے یہ شادی مشکل نظر آ رہی تھی۔ ڈنسٹن نے ایک بار پھر وہ رقم جوئے میں اڑا دی جو باپ کو دینی تھی۔ بڑے بھائی نے رقم کا پوچھا تو اس نے کہا کہ رقم میرے پاس کہاں، ختم ہو گئی۔ غصہ کرنے پر بولا کہ آپ نے بھی تو چھپ کر مولی سے شادی کر لی ہے، تو ہم دونوں ہی غلط ہیں۔ میرے پیارے بھائی، میرے لیے رقم کا انتظام کر لیں، مس نینسی سے آپ کی شادی ہو جائے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ گاڈفری کو بہت غصہ چڑھا، مگر کیا کر سکتا تھا، خفیہ شادی اس کے گلے کا پھندا بن چکی تھی۔ فیصلہ کیا کہ گھوڑا بیچ کر رقم والد کو ادا کر دی جائے۔
ڈنسٹن گھوڑے کو بیچنے کے لیے گیا۔ سائلس مارنر کے گھر کے قریب سے گزرا تو ذہن میں خیال آیا کہ بھائی سے کہوں گا کہ اس پاگل شخص سے رقم ادھار لے لے۔ سنا ہے اس کے پاس بہت دولت ہے، اس سے بھائی کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ مگر نہیں، اس کی مشکلات برقرار رہنی چاہیے۔ شراب کے نشے میں اس نے گھوڑے کو تیز بھگایا، ایک جگہ غلط چھلانگ لگوائی، گھوڑا گرا اور مر گیا۔ سخت غصہ چڑھا، مگر خیال آیا کہ سائلس مارنر سے رقم لے کر حالات بہتر بنائے جا سکتے ہیں۔ رقم بڑا بھائی گاڈفرے ہی مانگے گا۔ انہی سوچوں کے ساتھ واپسی کا سفر کیا۔ سائلس کی جھونپڑی کے قریب سے گزرا، اندر سے روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں خود ہی قرض کیوں نہ مانگ لوں، سود دینے کی بات کروں گا تو روپے مل جائیں گے۔ دروازہ بجایا، اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دروازہ کھولا، اندر گیا۔ آتش دان میں آگ جل رہی تھی اور کچھ دور گوشت بھی بھونا جا رہا تھا، مگر سائلس وہاں نہیں تھا۔ کیا لکڑیاں لینے گیا ہے؟ اگر باہر کسی گڑھے میں گر کر مر گیا تو رقم میرے پاس آ سکتی ہے۔ جلدی سے جھونپڑے کی تلاشی لی، زمین میں نشان نظر آیا، اسے کھودا، سونے کے سکوں کا تھیلا مل گیا۔ ڈنسٹن نے وہ لیا اور رات کی تاریکی میں جلدی سے غائب ہو گیا۔ سائلس اس وقت کچھ دور دھاگے کی بوری کو اٹھائے گھر واپس آ رہا تھا۔ موسم سرد تھا۔ گھر جا کر گوشت کھاؤں گا، گرم کمرے میں بیٹھوں گا۔ ذہن میں یہ خیال تک نہ تھا کہ دولت چوری ہو سکتی ہے۔ گھر گیا اور جلد ہی معلوم ہو گیا کہ اس کی دولت چوری ہو چکی ہے۔ اس کی محبت اس سے جدا ہو چکی تھی۔ کیا میں بھول رہا ہوں کہ دولت کہاں چھپائی تھی؟ کاش کہیں اور رکھی ہو۔ تمام جھونپڑے میں کئی بار تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر دولت جدا ہو چکی تھی۔ اس نے چیخیں ماریں، زمین ہلتی محسوس ہوئی۔ چور کون تھا؟ باہر گیا کہ قدموں کے نشان شاید مل جائیں، مگر وہاں تو شدید بارش ہو رہی تھی۔ اس نے تو آج تک کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، مگر اسے دنیا نے دوسری بار شدید تکلیف پہنچائی۔ چور کون ہے؟ جم راڈنی۔ ہاں، وہی چور ہو سکتا ہے۔ بارش کے دوران ہی سائلس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ شراب خانے میں گیا تاکہ لوگوں کی مدد حاصل کر سکے۔ پھولی ہوئی سانس کے ساتھ شراب خانے پہنچا۔ سب اسے اس حالت میں دیکھ کر حیران تھے۔ میں لٹ گیا، برباد ہو گیا، میری دولت چرا لی گئی ہے۔ جم راڈنی بھی وہاں موجود تھا۔ سائلس نے اس پر شک کیا تو اس نے غصے کا اظہار کیا، جس پر سائلس نے سوچا کہ بغیر ثبوت کے واقعی اسے چور نہیں کہنا چاہیے تھا۔ شراب خانے کے لوگوں کو اس کے ساتھ ہمدردی تھی اور کہا کہ چور کا ضرور سراغ لگایا جائے گا۔ چند لوگوں کے ساتھ وہ دوبارہ سخت بارش میں اپنی جھونپڑی کی سمت جا رہا تھا۔ دوسرے دن تمام علاقے میں سائلس کی چوری کی بات ہو رہی تھی۔ کچھ کہہ رہے تھے کہ وہ پاگل ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ کچھ سنجیدہ تھے کہ اتنی بڑی رقم کا گم ہونا معمولی بات نہیں۔ جھونپڑی کے پاس سے ایک آگ جلانے کی ڈبیا ملی۔ سوچا گیا کہ چند دن پہلے وہاں ایک شخص چیزیں بیچنے آیا تھا، مشکوک بھی لگ رہا تھا۔ یقیناً یہ اسی کی ہے اور چور بھی وہی شخص ہے۔ چند دوسرے لوگوں نے بھی اس بات کی تائید کی۔ گاڈفرے اپنے بھائی ڈنسٹن کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ کافی دیر تک نہ آیا۔ دوسرے دن معلوم ہوا کہ اس کا گھوڑا غلط چھلانگ لگاتے ہوئے گرا اور مر گیا، مگر بھائی کہاں گیا کچھ علم نہ ہوا۔ کیا کروں؟ کیا اپنے والد کو تمام چیزیں بتا دوں کہ ڈنسٹن نے کہاں کہاں دھوکہ کیا؟ گاڈفرے سوچ رہا تھا۔ نہیں، بھائی کے خلاف بات کرنے کا کیا فائدہ؟ باپ کے غصے کو کم کرنے کا فیصلہ کیا اور اسے بتا دیا کہ اس کا گھوڑا مر چکا ہے۔ باپ کو جب علم ہوا کہ اس کے بیٹوں نے اس کی رقم اسے دینے کے بجائے اڑا دی ہے تو غصہ حد سے بڑھ گیا۔ تم دونوں کو گھر سے نکال دوں گا۔ کہاں ہے وہ بدمعاش ڈنسٹن؟
باپ نے اسے کافی دیر سنایا اور کہا کہ اب اسے سنجیدہ انسان بن کر کام کاج کرنا چاہیے اور شادی کر کے ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے۔ دن گزر رہے تھے، ڈنسٹن گھر واپس نہ آیا، کسی کو اس کی پرواہ بھی نہ تھی۔ جس پھیری والے پر چوری کا شک تھا اس کی ہر جگہ تلاش جاری تھی۔ سائلس سے زندگی کا سہارا، اس کی دولت چھن چکی تھی اور زندہ رہنے کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا تھا۔ پورے علاقے میں اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی، مگر چوری سائلس کے حق میں اس طرح بہتر ثابت ہوئی کہ علاقے کا ہر شخص جو اسے شک کی نظر سے دیکھتا تھا اب اس کے لیے ہمدردی محسوس کر رہا تھا۔ اس سے اچھے طریقے سے گفتگو کرتا، اس کے دکھ درد میں شامل ہونے کی کوشش کرتا، اسے کھانے کی چیزیں بھی بھیجی جاتی، چرچ میں آنے کی دعوت بھی دی گئی۔ مسز ڈالی ونتھروپ اس علاقے کی ہمدرد ترین عورت تھی۔ جب بھی کسی کو پریشانی میں دیکھتی تو اس کی مدد کو پہنچ جاتی، زندگی کی مشکلات کو سمجھتی اور ان کا مقابلہ کرتی۔ خوبصورت تھی، خوش مزاج تھی، نیک تھی، سب کو اچھا خیال کرتی اور ان کے دکھوں کو کم کرنے کی کوشش کرتی۔ اس کا شوہر عادت میں اس سے بالکل مختلف تھا، مگر اسے ہمت اور بہادری کے ساتھ برداشت کرتی، کبھی بھی شکایت زبان پر نہ لاتی۔ سائلس اس کی نظروں سے کیسے اوجھل رہ سکتا تھا؟ چند کیک سائلس کے لیے تیار کیے اور اپنے بیٹے ایرن کے ساتھ اس کی جھونپڑی میں پہنچ گئی۔ بیٹا سائلس سے کچھ خوفزدہ تھا۔ نیک عورت نے کہا کہ سائلس آج اتوار ہے، کام کا دن نہیں بلکہ عبادت کا دن، آج آپ کو کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہمدردی کی باتیں کی، دل کو تسلی دی۔ بیٹے سے کہا کہ سائلس کو نیکی کے گیت گا کر سنائے۔ سائلس کو کہا کہ اگر وہ کسی قسم کی مدد کر سکتی ہے تو بتائے۔ سائلس نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ ریولو میں کرسمس کی تیاریاں کی جا رہی تھیں، لوگوں کو دعوتوں کی خوشی تھی۔ ڈنسٹن اب تک واپس نہ آیا تھا اور کسی کو اس کی پرواہ بھی نہ تھی۔ گاڈفرے خوش تھا کہ نینسی سے اس کی شادی ہونے والی ہے۔ اس کے گھر لال حویلی میں دعوت تھی اور اس کی ہونے والی بیوی نینسی بھی وہاں آئی۔ اس کے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ جلد ہی وہ لال حویلی کی مالکن ہوگی۔ ایک طرف یہ سب لوگ خوشیاں منا رہے تھے اور دوسری طرف گاڈفرے کی غریب بیوی مولی برف کے طوفان کے درمیان اپنی بچی کو اٹھائے لال حویلی کی طرف جا رہی تھی۔ اس کی حالت خراب تھی، گندے کپڑے، کمزور جسم۔ اس کے ذہن میں انتقام کا جذبہ تھا۔ میرا شوہر گاڈفرے لال حویلی میں جشن منا رہا ہوگا اور مجھے بیوی تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ میں کرسمس کے دن تمام دنیا کو اس کی اصلیت بتاؤں گی۔ تمام زندگی اس نے شراب خانے میں ملازمت کی تھی اور حالات خراب ہونے کے بعد ذہنی سکون کی خاطر نشے کا استعمال کرتی۔ اس وقت بھی وہ نشے کی حالت میں تھی۔ بچے کی محبت ایک طرف تھی اور نشے سے تکلیف ختم کرنے کی خواہش دوسری طرف۔ تھکن سے بے حال ہو رہی تھی، معلوم نہ تھا کہ کتنا راستہ باقی رہ گیا ہے۔ غصہ، تھکن، نفرت اور بچے کی محبت، برف سے ڈھکی ہوئی سڑک، تھک کر سڑک کے ایک جانب بیٹھی اور نشے کی وجہ سے نیند آ گئی۔ رات ہو رہی تھی۔ بچی کو بازوؤں میں تھام لیا اور برف کے ٹھنڈے بستر پر لیٹ کر سو گئی۔ بچی ماں کے گرم بازوؤں میں ٹھنڈ سے بے خبر سو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ماں بالکل بے ہوش ہو گئی، بازو ڈھیلے پڑ گئے۔ بچی نے ماں کو پکارا اور جواب نہ پا کر دور روشنی کی جانب رینگنے لگی۔ جلد ہی وہ سائلس مارنر کی جھونپڑی کے باہر تھی۔ جب سے گھر میں چوری ہوئی تھی سائلس مارنر نے گھر کا دروازہ بند کرنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ بچی کمرے میں داخل ہوئی اور آگ کے قریب جا کر خوش ہونے لگی۔ اس وقت سائلس پر مرگی کا دورہ پڑا ہوا تھا۔
دنیا سے کچھ دیر بے خبر رہنے کے بعد جب وہ دوبارہ ہوش میں آیا تو اسے آگ کے قریب اپنا گم شدہ سونا نظر آیا۔ ذہن میں خوشگوار احساس پیدا ہوا۔ سونے کو ہاتھ لگایا تو علم ہوا کہ یہ تو خوبصورت بچی ہے۔ کیا یہ میری بہن ہے جو بچپن میں مر گئی تھی؟ پیاری بہن کی یادیں ذہن میں تازہ ہو گئیں۔ بچی کو اٹھایا، پیار کیا، جلدی سے اس کے جوتے اتارے جو اسے تکلیف دے رہے تھے، بچی کو کھانے کو دیا۔ ایک مرتبہ پھر محبت اس کے دل میں پیدا ہو چکی تھی۔ بچی بھی اس کے ساتھ خوش تھی، مگر پھر سائلس باہر گیا یہ دیکھنے کہ بچی کہاں سے آئی۔ کچھ ہی دور اسے بچی کی ماں مل گئی۔ وہ برف میں دبی ہوئی تھی اور کافی دیر پہلے مر چکی تھی۔ سائلس مارنر نے سوچا کہ فوراً اس بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے۔ علم تھا کہ لال حویلی میں کرسمس کا جشن منایا جا رہا ہے۔ وہاں پہنچا تو اس کی عجیب و غریب اور پریشان حالت دیکھ کر ہر شخص پریشان ہو گیا۔ سائلس نے گھبراہٹ کی آواز میں کہا، کیا ڈاکٹر صاحب یہاں ہیں؟ ایک عورت میری جھونپڑی کے قریب برف میں دب کر مر گئی ہے۔ بچی اب بھی سائلس کی گود میں تھی جو سب لوگوں کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ کبھی رونے لگتی، کبھی خوش ہوتی۔ گاڈفری سمجھ چکا تھا کہ وہ عورت اس کی بیوی مولی ہی ہوگی اور یہ بچی اس کی اپنی بچی، مگر دل سے اس کی خواہش تھی کہ کاش اس کی بیوی مر چکی ہو۔ ڈاکٹر اور وہ جلد ہی اس عورت کے پاس جا رہے تھے۔ گاڈفری سخت پریشان نظر آ رہا تھا۔ عورتوں نے اسے کہا کہ بچی انہیں دے دی جائے، مگر سائلس نے کہا کہ یہ اس کے پاس آئی ہے اور اب وہ کسی کو یہ نہیں دے گا بلکہ اپنے پاس ہی رکھے گا۔ گاڈفری اور ڈاکٹر سائلس مارنر کی جھونپڑی کے پاس پہنچ گئے۔ گاڈفری کا ذہن سوچ رہا تھا کہ اگر وہ زندہ ہوگی تو اسے اپنی بیوی مان لے گا اور نینسی سے شادی سے انکار کر دے گا، اگرچہ یہ بہت تکلیف دہ بات ہوگی، اور اگر مولی مر چکی ہوگی تو تمام حالات صحیح ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ باقی نہ رہے گا۔ جلد ہی اسے بتا دیا گیا کہ وہ عورت مر چکی ہے۔ اس نے خراب حال، پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس کمزور جسم کی عورت پر آخری نگاہ ڈالی جو اس کی بیوی تھی۔ سائلس مارنر نے اسے کہا کہ اس بچی کی ماں مر چکی ہے، باپ بھی نہیں ہے، تو اب یہ میرے پاس رہے گی۔ میری دولت چھن چکی ہے اور اب یہی میری دولت ہے۔ گاڈفری نے سوچا کہ جو کچھ ہوا اچھا ہوا، اب نینسی سے شادی کروں گا۔ ماضی کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہوگا، کسی کو یہ بات نہیں بتاؤں گا کہ بچی میری ہے، بلکہ خاموشی سے اس کی مدد کرتا رہوں گا۔ وہ بھی سائلس کے ساتھ خوش رہے گی۔ اس عورت کے لیے کسی نے آنسو نہ بہائے اور خزاں کے ایسے پتے کی طرح جس کی کوئی اہمیت نہ ہو، جلد ہی لوگ اسے بھول گئے۔ البتہ حیران تھے کہ سائلس کو کیا ہوا کہ اس نے بچی کو گود لینے کا فیصلہ کیا۔ مائیں حیران بھی تھیں اور خوش بھی۔ سائلس کو ہر طرف سے مشورے ملنے لگے کہ بچی کی دیکھ بھال کیسے کرنی ہے۔ اسے تحفے بھی بڑی تعداد میں ملے۔ کوئی کپڑے لایا، کوئی کھلونے، کوئی کھانے۔ ہر شخص نے بچی کی تعریف کی۔ بچی بھی خوش رہتی اور سائلس سے محبت کرنے لگی۔ البتہ سائلس کی خواہش تھی کہ کوئی دوسرا وہاں نہ آئے اور وہ اکیلا ہی بچی سے محبت کرے۔ دراصل بچی اس کے پاس اس طرح تھی جس طرح اس کا سونا۔ سائلس کے لیے سونا اپنی شکل تبدیل کر کے دوبارہ اس کے پاس آ گیا تھا۔ وہ شخص جو پہلے زیادہ سے زیادہ کام کرتا تھا اب بچی کے ساتھ وقت گزار کر خوشی محسوس کرتا، اس کی جدائی کا تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ بچی کا نام ایپی رکھا تھا۔ اس بچی کی وجہ سے تمام علاقے کے لوگ اس سے محبت کر رہے تھے۔ ایپی ایک فرشتے کی مانند تھی
جس کی وجہ سے سائلس دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ گیا تھا۔ 16 سال گزر گئے۔ گاڈفرے کا بھائی ڈنسٹن واپس نہیں آیا۔ وہ خوش تھا کہ اس کی بچی کی پرورش سائلس بہت اچھی کر رہا ہے۔ سائلس بوڑھا ہو چکا تھا اور اب ایپی بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ ایپی نے ایک روز گھر کے باہر باغ بنانے کی فرمائش کی تو مسز ونتھروپ کے بیٹے ایرن نے کہا، انکل سائلس میں یہ باغ تیار کروں گا۔ دراصل وہ ایپی سے محبت کرتا تھا۔ اب تمام ریولو ہی سائلس مارنر سے محبت کرتا اور سب کی خواہش تھی کہ اس کی جو رقم بہت پہلے چرائی گئی تھی اس کے چور کا ضرور علم ہونا چاہیے۔ سائلس سے جو شخص سب سے زیادہ محبت کرتا تھا وہ ایپی تھی۔ اسے علم تھا کہ وہ سائلس کی اپنی بیٹی نہیں، مگر جو محبت اسے سائلس سے ملی وہ اصل ماں باپ سے بھی ممکن نہ تھی۔ وہ اپنی ماں کے بارے میں پوچھتی اور کہا کہ جس پودے کے پاس وہ مری تھیں اسے ہم اپنے باغ میں لگائیں گے۔ سائلس ایپی کی شادی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایرن اس سے محبت کرتا ہے اور شادی کی خواہش بھی رکھتا ہے۔ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود گاڈفرے اور نینسی کی کوئی اولاد نہ تھی۔ نینسی ہمیشہ اپنے شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی مگر جانتی تھی کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ اداس ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں کوئی بچہ گود لے لینا چاہیے، مگر نینسی اس بات کو نہ مانتی۔ اس کے خیال میں یہ بات فطرت کے خلاف تھی اور بچہ فرما بردار نہ ہوگا۔ گاڈفرے کہتا کہ سائلس کی بچی کتنی فرما بردار ہے۔ ہاں یہ درست ہے، وہ کہتی، مگر ہر مرتبہ تو ایسا نہیں ہوتا۔ ایپی جب 12 سال کی تھی اس وقت گاڈفرے نے نینسی سے کہا تھا کہ اسے گود لے لینا چاہیے۔ اب وہ 16 سال کی ہو چکی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ سائلس کی محبت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ پھر ایک روز کھیتوں میں پانی دینے کے لیے پانی کا گڑھا خشک کیا گیا تو وہاں سے ایک شخص کی لاش نکلی۔ وہ گاڈفرے کا بھائی ڈنسٹن تھا۔ 16 سال تک پانی کے گڑھے میں ڈوبا رہا۔ گھڑی اور انگوٹھی سے اس کی شناخت ہو گئی۔ گاڈفرے کو اس لیے شرمندگی تھی کیونکہ سائلس کے چوری کیے گئے سونے کے سکے اس کے پاس تھے۔ وہی چور تھا جو موسم کی خرابی کی وجہ سے پانی میں ڈوب کر گڑھے میں پھنس گیا اور 16 سال بعد وہ اور چوری کی رقم ملی۔ مگر اس چیز کا گاڈفرے کے دل میں اتنا اثر ہوا کہ اس نے نینسی کو اصل بات بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ چاہے کچھ بھی ہو نینسی، میں ایک راز جو میرے سینے میں سالوں سے دفن ہے تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ اور پھر اس نے بتا دیا کہ ایپی اس کی بیٹی ہے اور برف میں مرنے والی عورت اس کی بیوی تھی۔ نینسی دیر تک خاموش بیٹھی سوچتی رہی۔ مجھے یہ بات شادی سے پہلے تمہیں بتا دینی چاہیے تھی نینسی، مگر میں تم سے محبت کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ نینسی ناراض ہو کر اپنے باپ کے گھر چلی جائے گی، مگر وہ عورت بولی، اگر آپ مجھے یہ بات پہلے ہی بتا دیتے تو ایپی بچپن سے ہمارے ساتھ ہوتی اور اصل ماں باپ کی طرح ہم سے محبت کرتی، مگر پھر بھی ہم اس کے پاس جا کر درخواست کریں گے کہ وہ ہمارے پاس آ جائے تاکہ ہم اپنی بچی کے حقوق ادا کر سکیں۔ سائلس کو اپنی پرانی دولت واپس مل گئی۔ ذہن حیران تھا، نیند آنکھوں سے غائب ہو چکی تھی۔ رات کا وقت تھا اور وہ ایپی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ دولت سامنے میز پر رکھی تھی۔ ایپی، تمہارے آنے سے پہلے میں روزانہ اس دولت کو چھوتا اور خوشی محسوس کرتا، مگر اداس انسان تھا اور اس رقم سے خوشی حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ جب یہ غائب ہو گئی تو دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ پھر تم مل گئیں۔ مجھے ہر طرف سونا نظر آنے لگا۔ لگتا تم سونا بن جاؤ گی۔ کبھی خوفزدہ ہو جاتا کہ تم بھی سونے کی طرح مجھ سے دور نہ ہو جاؤ۔ تمہیں میں چھوتا تو دوبارہ زندگی مل جاتی، مگر تم بہت چھوٹی تھیں۔ تمہیں تو معلوم بھی نہیں تھا کہ تم میرے لیے کتنی بڑی دولت تھی۔
تمہاری وجہ سے مجھے دوبارہ زندگی ملی، ورنہ میں زندگی سے منہ موڑ چکا تھا، مگر یہ دولت مجھ سے لے کر محفوظ کر دی گئی تھی۔ شاید اب یہ اس لیے مل گئی کہ تمہیں اس کی ضرورت ہوگی، کیونکہ میرے لیے تو اصل دولت تم ہو، مجھے اب اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی وقت گاڈفرے اپنی بیوی نینسی کے ساتھ اندر داخل ہوا، دولت ملنے کی مبارکباد دی اور کہا کہ شرمندگی ہے کہ اس کے خاندان کی وجہ سے سائلس کو تکلیف اٹھانی پڑی۔ سائلس مارنر جب گاڈفرے کو دیکھتا تو اس کی شاندار صحت اور دولت کی وجہ سے احساس کمتری کے ساتھ بات کرتا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد گاڈفرے نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ ہماری کوئی اولاد نہیں ہے جو ہمارے بعد جائیداد کی مالک بنے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایپی کو اپنی بیٹی بنا لیں، اس کی شاندار جگہ شادی کریں۔ ایک بہترین مستقبل اس کا انتظار کر رہا ہے۔ سائلس کے لیے یہ بات حیران کن تھی، پریشان گمسم بیٹھا تھا۔ وہ تو کچھ نہ بولا، مگر ایپی نے کہا آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، مگر میں غریب ہوں اور ان حالات میں ہی خوش رہ سکتی ہوں۔ مجھے نہ امیر بننے کی خواہش ہے، نہ ہی اچھی جگہ شادی کی۔ اس نے سائلس کو پیار کیا۔ گاڈفرے اس جواب سے کچھ غصے میں آ گیا۔ سائلس، تم ایپی کو روک نہیں سکتے، کیونکہ دراصل یہ میری حقیقی بیٹی ہے، میں نے اس کی ماں سے شادی کی تھی۔ یہ خبر ایپی اور سائلس کے لیے حیران کن تھی۔ سائلس پریشان ہو گیا کہ اب ایپی اس سے چھینی جا سکتی ہے، مگر پھر وہ بھی کسی قدر غصے میں بولا 16 سال پہلے آپ کو یہ بات کہنی چاہیے تھی، یہ نعمت آپ نے ٹھکرا دی تو خدا نے میری جھولی میں ڈال دی۔ جو محبت ایپی نے 16 سال تک مجھے دی، آپ وہ ایک لفظ ادا کر کے چھین لینا چاہتے ہیں۔ زبانی باپ کہہ دینے سے باپ نہیں بن جاتے، بلکہ اسے اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں۔ گاڈفرے بولا، یہ تمہارے قریب ہی رہے گی، تم سے روزانہ ملنے آئے گی۔ سائلس غصے میں آ چکا تھا، بولا، ایپی یہ تمہارے والد ہیں، فیصلہ میرا نہیں تمہارا ہونا چاہیے، اگر تم جانا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ایپی نے سائلس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا، اسے پیار کیا اور گاڈفرے سے بولی، آپ چاہتے ہیں کہ جس شخص نے مجھے زندگی دی، پالا پوسا، پیار کیا، اب بڑھاپے میں اسے چھوڑ کر آپ کے پاس چلی جاؤں تاکہ وہ اکیلے پن میں مر جائے؟ نہیں، میں زندگی انہی کے ساتھ گزاروں گی۔ دولت اور امارت میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اصل دولت تو میرے ابو سائلس مارنر ہیں، اور امیر آدمی سے شادی کا تو تصور بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ ایک غریب شخص سے میں پہلے ہی شادی کا وعدہ کر چکی ہوں۔ گاڈفرے سمجھ چکا تھا کہ 16 سال پہلے جو غلطی کی تھی اس کی تلافی اب ممکن نہیں۔ اپنی بیوی کے ساتھ واپس گھر چلا گیا۔ نینسی، میں سمجھ چکا ہوں کہ اپنی ماں کی طرح میری بیٹی ایپی بھی مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ شاید وہ درست ہے، میں نے اس کے ساتھ واقعی زیادتی کی ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ جو برائی میں نے کی، زندگی میں ہی اس کی تلافی کر دوں۔ دولت ملنے کے بعد سائلس خود اعتمادی محسوس کر رہا تھا۔ ایپی سے کہا کہ وہ پہلے لینٹرن یارڈ میں رہتا تھا، اب دل چاہتا ہے کہ دوبارہ وہاں جاؤں اور دیکھوں کہ شاید ثابت ہو چکا ہو کہ میں چور نہیں تھا۔ ایپی خوش تھی کہ سفر کرنے کا موقع ملے گا۔ منگیتر ایرن کو بتایا، لوگوں نے کہا کہ سفر کرنا مشکل ہے اور خطرناک بھی، مگر سائلس ارادہ کر چکا تھا۔ اس علاقے میں گئے، مگر وہ بہت بدل چکا تھا۔ راستہ پوچھ کر قید خانے تک پہنچ گئے جس کے قریب سائلس رہتا تھا۔ پرانی تاریک سڑکوں کے درمیان وہ اس جگہ آیا جہاں اس کی رہائش تھی۔ اب نئی عمارت بن چکی تھی، کوئی پرانا شناسا وہاں موجود نہ تھا۔ تھکے ہوئے شخص سائلس کو ایپی نے سہارا دیا اور وہ اپنے گھر واپس آ گئے۔ سائلس کو افسوس تھا کہ کوئی اسے یہ نہ بتا سکا کہ وہ چور نہیں تھا، مگر ایپی کے قریب ہونے کی وجہ سے اسے خدا پر اعتبار آ چکا تھا۔
ایپی نے سائلس سے یہ بات منوا لی کہ وہ شادی کے بعد بھی اس کے پاس ہی رہے گی، بلکہ ایرن بھی وہاں اس کا بیٹا بن کر رہے گا۔ ایپی اور ایرن کی شادی ہو گئی۔ تمام علاقے کے لوگوں نے شادی کی تقریب میں شرکت کی، انہیں مبارکباد دی، کہا کہ ایپی کو پالنے کی وجہ سے سائلس کو خوشیاں ملی اور گمشدہ دولت بھی ملی۔ سب نے اس کی تعریف کی۔ شادی کے بعد بھی ایپی اور ایرن سائلس کے ساتھ ہی رہتے رہے۔ ایک خوبصورت باغ بنایا۔ گاڈفرے نے ان کی بھرپور مدد کی۔ سائلس، ایپی اور ایرن کی زندگی خوشیوں سے بھرپور تھی۔ تحریر اور پیشکش سید عرفان علی۔ www.server555.com